बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। प्रोग्राम से ज़िंदगी के साथ आपका मेज़बान डॉक्टर सज्जाद आपकी खिदमत में हाजिर है और आज एक नया एपिसोड आपके साथ हम शेयर करेंगे जिसमें हम बात करेंगे खून के डिसऑर्डर्स जो हैं वो अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा हैं और पाकिस्तान में जैसे कि थैलेसीमिया को अगर हम आज डिस्कस करते हैं तो 1 लाख से ज़्यादा जो है इसके पेशेंट हैं, जबकि इंग्लैंड में एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक 365 या 360 के करीब पेशेंट हैं और ईरान में पिछले 7 साल से कोई भी पेशेंट जो है वो थैलेसीमिया का वहाँ पे नहीं आया, जबकि पाकिस्तान में सालाना 6 से 7 हज़ार बच्चे जो है वो थैलेसीमिया के पैदा होते हैं। यानी कि हर रोज़ अगर हम लगाएं तो 25, 30, 35 बच्चे जो है वो पैदा हो रहे हैं, जो कि एक बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। और माइनर तो बहुत सारे लोग हैं जो कि टेस्ट नहीं करवाते और पता भी नहीं होता कि हम में से कौन माइनर है, और ये चीज़ें जो हैं वो हमें शादी से पहले जो है कम से कम ज़रूर करवा लेने चाहिए टेस्ट, क्योंकि जब आप कज़न्स मैरिज करते हैं तो 50 के करीब जो है वो जेनेटिक बीमारियां जो हैं वो आपस में आ जाती हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी फ्यूचर में जो है वो प्रॉब्लम आती हैं, जिसमें हम ले लेते हैं दिल की बीमारियां हैं, थैलेसीमिया मेजर है, थैलेसीमिया माइनर है, और जॉइंट्स पेन है, दमे की बीमारियां हैं। कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो कि मारूसी तौर पे जो है फिर कज़न मैरिजेस की वजह से जो है वो आगे से आगे जो है वो चलती चली जाती हैं। आज हम अपने इस प्रोग्राम में बात करेंगे थैलेसीमिया से मुतालिक और ब्लड डिसऑर्डर्स जो होते हैं इससे मुतालिक जो है वो बातचीत हम करेंगे। पाकिस्तान का एक बड़ा नाम आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, प्रोफेसर डॉक्टर समीना अमानत। आप क्लिनिकल हेमाटोलॉजिस्ट हैं और इनको हम खुश आमदीद कहते हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपने टाइम निकाला, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब, जैसे कि मैंने इंट्रो में बताया कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा थैलेसीमिया के जो पेशेंट हैं, लाख के करीब अगर पेशेंट होगा तो 2 लाख बॉटल हमें खून की चाहिए होंगी। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आपको पता है कि कोविड का ज़माना जैसे गुजरा 2020 में, बहुत ज़्यादा मसाइल होगी इन बच्चों को, क्योंकि ये तो खून के साथ ही चलते हैं। तो थैलेसीमिया बेसिकली है क्या? देखिए, थैलेसीमिया एक मौरूसी बीमारी है और जैसे हम जेनेटिक डिसऑर्डर्स में सबसे कॉमन हम कहेंगे, ख़ास तौर पे हमारे रीजन में। ठीक है। और इसमें जो बच्चे हैं वो दोनों माँ बाप से जो एबनॉर्मल जीन इनहेरिट करते हैं, जिसकी वजह से उनका खून बनने का अमल जो है ना वो इम्पेयर्ड हो जाता है। ठीक है। और जो थैलेसीमिया मेजर है उसमें जब तक के उन बच्चों को बाहर से खून ना लगाया जाए तो वो ज़िंदा नहीं रह सकते, यानी कि थ्रू आउट लाइफ उनको खून लगाना पड़ता है। और ज़्यादा से ज़्यादा इनकी क्या एज होती है, कितनी एज तक ये लोग ज़िंदा रहते हैं? देखें, डिपेंड करता है कौन से मुल्क। जी ठीक है, आप वेस्ट की बात करें तो वहाँ तो 70 साल के भी थैलेसीमिक पेशेंट हम मेजर देखे हैं, लेकिन हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली क्योंकि ट्रीटमेंट की सहूलियात वो नहीं हैं जो होनी चाहिए, जिसकी वजह से पहले की निस्बत पहले तो ये 10 साल से पहले इनकी डेथ हो जाती थी। अब हम देखते हैं कि सेकंड डेकेड या थर्ड डेकेड में पेशेंट्स नज़र आते हैं हमको। तो ये फ़र्क पड़ा है। ठीक है। तो डॉक्टर साहब, जैसे मैंने बताया कि कज़न्स मैरिजेज हमारे मुल्क में बहुत रवाज है। एक सर्वे के मुताबिक बलोच बहुत ज़्यादा शादियां आपस में करते हैं, फिर पठान भाई जो हमारे हैं वो आपस में बहुत ज़्यादा शादियां करते हैं, कज़न्स मैरिजेज। तो ये भी कहा जाता है कि कज़न्स मैरिजेस कम करें, उससे भी ये जो आपकी इनहेरिटेड बीमारियां वो कम हो जाती है। देखिए, इसमें अगर डिजीज़ के बारे में सही समझा जाए ना, थैलेसीमिया 5% पॉपुलेशन कैरियर है। ठीक है। तो सिर्फ कज़न मैरिजेस ना करने से ये मसला हल नहीं हो सकता। ठीक है। इसका हल यही है कि अवेयरनेस है और लोगों को पता हो कि वो कैरियर हैं कि नहीं है। ठीक है। बस दो, चाहे ख़ानदान में करें या ख़ानदान से बाहर, ठीक है, 2 कैरियर्स की शादी नहीं होनी चाहिए। अगर एक कैरियर और एक नॉर्मल है तो उनके जो बच्चे हैं वो कभी भी थैलेसीमिया मेजर के मरीज़ नहीं होंगे। तो इसका एक आसान सोल्यूशन है और इसी वजह से दीगर ममालिक में इसका कंट्रोल हो गया है। लेकिन हमारे मुल्क में मुख्तलिफ़ वजूहात की बिना पर यह बीमारी अभी भी, आपने जैसे बताया है, 6-7 हज़ार, और कोई अंदाज़ा ये भी लगाते हैं कि 10,000 के करीब बच्चे हर साल पैदा होते हैं। क्योंकि मोर्टेलिटी इतनी हाई है तो ऐसा लाख पेशेंट आपको
نظر آئے گا، لیکن کتنے جن کی ڈیتھس ہوتی ہیں اور کوئی رجسٹری نہیں ہے نیشنل کہ ہم اپنا ڈیٹا صحیح طریقے سے بتا بھی سکیں. ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے. تو اس کے لیے شادیوں سے پہلے جو ٹیسٹ کہا جاتا ہے اس کے بارے میں ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ کون سے یہ سمپل ٹیسٹ ہے جس سے پتہ چل سکتا ہے؟ جی، یہ خون کے ٹیسٹ ہوتے ہیں جی، اور اس میں HB الیکٹروفوریسس کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ حالانکہ یہ ٹیسٹ کوئی اتنا مشکل ٹیسٹ نہیں ہے، لیکن ابھی بھی ہمارے ملک کے طول و عرض میں یہ ہر جگہ اویلیبل نہیں ہے. ٹھیک ہے. سوائے بڑے شہروں میں، بڑے ہاسپٹلس میں اویلیبلٹی ہے اس کی. اور اگر میں کہوں پنڈی اسلام آباد میں بھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہر سرکاری ہسپتال میں یہ موجود ہو. یہی وجہ ہے کہ اس کا بیرا ٹیسٹ کی کاسٹ بھی ایسی نہیں ہے کہ 100 روپے میں ہو جائے. ٹھیک ہے. تو اس کی بھی کاسٹ جو ہے وہ 3 سے 4 ہزار تک ایک مریض کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس ٹیسٹ کو کیونکہ اس میں تھوڑا سا اسکل بھی چاہیے ہوتا ہے اس کی انٹرپریٹیشن. ٹھیک ہے. اور جو اگر مطلب یہ ایک ایسا کام نہیں ہے جو نہیں ہو سکتا. جی. اگر اس ٹیسٹ کو ہم اویلیبل کرتے ہیں تمام سرکاری ہسپتالوں میں تو ملک کے طول و عرض میں، تو میرا خیال ہے کہ اس کے بارے میں سے بچا جا سکتا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ جو چیز امپورٹنٹ ہے، ابھی جیسے بڑے شہروں میں بھی میں نے بہت سے لوگ ایسے دیکھے ہیں جو پڑھے لکھے بھی ہیں، شہروں میں بھی رہتے ہیں، لیکن ان کو اس کے بارے میں آگاہی نہیں ہے. آگاہی نہیں ہے، بالکل ٹھیک. تو لیک آف اویئرنیس ہمارے ہاں کبھی بھی نیشنل اسکیل پہ کوئی اویئرنیس ٹریل نہیں، وہ کیا کہتے ہیں، مطلب اویئرنیس پلان نہیں کبھی بھی ہوا گورنمنٹ کے لیول میں، کبھی انہوں نے اون نہیں کیا، جس کی وجہ سے پبلک میں اس کی اویئرنیس بہت کم ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، تبھی ہم نے آج آپ کو زحمت دی ہے. آپ زیادہ سے زیادہ اویئرنیس آج ہم چاہیں گے کہ اس میں بہت سمپل سی بات ہے. جی بالکل. دیکھیں جس کے اندر کوئی جس فیملی میں اسپیشلی جی ٹھیک ہے تھیلیسیمیا میجر ہے تو ہم اسے کہتے ہیں نا ایکسٹینڈڈ فیملی اسکریننگ، کیونکہ 22 کروڑ عوام کی اسکریننگ کرنا ممکن نہیں ہے. ٹھیک. تو اس میں ایک آسان حل یہ ہے کہ جن خاندان میں یہ میوٹیشن ہے، جن میں یہ بچے تھیلیسیمیا میجر کا کوئی بھی ہے، تو اس کا مطلب ہے تمام ایکسٹینڈڈ فیملی، یعنی کہ ننیہال اور ددیہال دونوں کے، ان کے بچوں کے، اگر سب کی اسکریننگ کرا لی جائے اور سب کو معلوم ہو کہ ان میں سے کون تھیلیسیمیا مائنر ہے اور کون نارمل ہے، اس کے مطابق پھر وہ شادیاں اگر خاندان میں ہی کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ جن علاقوں میں آپ نے جیسے ذکر کیا کئی جگہ پہ فیملی میرجز ہی ہوتی ہیں. جی بالکل. ٹھیک ہے، وہ لوگ بالکل خاندانوں سے باہر نہیں جاتے. تو مجھے ابھی بھی یاد ہے ایک میں نے پائلٹ پروجیکٹ کیا تھا سبات میں. ٹھیک ہے. کیونکہ جب میں وہاں گئی ایک اویئرنیس پروگرام تھا تو مجھے انہوں نے پہلے ہی بتا دیا کہ یہاں پر آپ نے ہرگز یہ بات نہیں بولنی ہے کہ خاندانوں میں شادی نہیں کرنی ہے، کیونکہ یہاں 80% شادیاں خاندان ہی میں ہوتی ہیں. میں نے کہا نہیں، میں ہرگز یہ نہیں کہوں گی. اچھا، اس میں ایک آسان طریقہ ان کو بتایا، بلکہ ہم نے ایک ورک شاپ کنڈکٹ کرائی. ڈاکٹر صاحب ایک بریک کا ٹائم ہے، بات کرتے ہیں. جی ناظرین، ایک چھوٹی سی بریک، اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین، پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں صحت زندگی، اور بات ہو رہی ہے آج تھیلیسیمیا کے اوپر. ڈاکٹر صاحب آپ اپنی بات کمپلیٹ کیجیے گا. تو میں نے ایک وہاں پائلٹ پروجیکٹ کیا جس میں جو ایک فاؤنڈیشن NGO تھی، تو تمام تھیلیسیمیا کے جو بچے تھے ان میں سے ہم نے ان کے چند بچوں کے ایکسٹینڈڈ فیملی اسکریننگ کی، تو 250 لوگوں کی اسکریننگ کی، اور ان کو بچے جتنے بھی خاندان کے تھے پھر ان کو ہم نے ریڈ کارڈ ایشو کیا جو تھیلیسیمیا کیریئر تھے، اور بلو کارڈ ایشو کیا جو کیریئر نہیں تھے. تو ان کے جو بزرگ تھے خاندان کے بڑے، کیونکہ وہاں پر وہی شادی طے کرتے ہیں، ان کو ایک بات ہم نے سمجھا دی کہ آپ نے سرخ کارڈ والے کی سرخ کارڈ سے نہیں کرنی، آپ سرخ کارڈ کی بلو کارڈ سے کر سکتے ہیں. تو وہ یہ کہنے لگے کہ تو بہت آسان بات ہے، ہمارے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے، ہم خاندان میں ہی کریں گے، اور لیکن 2 تھیلیسیمیا کیریئرز کی اوائڈ کی جا سکتی ہے. تو میرا خیال میں اگر اس کو سیریسلی لیا جائے اور اس طریقے سے، کیونکہ یہ ایک بات ہمیں سوچنی پڑتی ہے کہ ہمارے جو طول و عرض میں ایک تو کلچر ایشوز، پھر ایجوکیشن، اویئرنیس اتنی ہے، تو ہم نے اس کلچر کے مطابق پروگرام سیٹ کرنے ہیں پریونشن کے. جی بالکل. ڈاکٹر صاحب تھیلیسیمیا کی کتنی، لیکن ویسے کہ مولیکولر لیول پہ دیکھیں تو ہم کہتے ہیں ایک میوٹیشن ہوگی یا دونوں طرف سے آئے گی، تھیلیسیمیا مائنر ہوگا یا میجر. لیکن کلینکلی ہر مریض ڈفرینٹ ہوتا ہے. میجر ہم اس کو کہتے ہیں جس میں
ہر مہینے اس کو خون لگنا ہوتا ہے، یعنی کہ خون بننے کی جو ان کے اندر کیپیسٹی ہے وہ بالکل نہیں ہوتی ہے. لیکن وہ بچے جن کے اندر اپنا خون بننے کی تھوڑی بہت کیپیسٹی ہوتی ہے ان کو ہم تھیلیسیمیا انٹرمیڈیا کہتے ہیں. تو یہ کلینکلی ہم ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں کیونکہ ان کو بلڈ 5 سال کے بعد 10 سال یا کم لگے گا، دیر سے شروع ہوگا لگنا، جبکہ تھیلیسیمیا میجر والوں کو پہلے سال کے اندر ہی بلڈ لگنا شروع ہو جاتا ہے. کبھی مہینے بعد، کبھی 15 دن بعد، کبھی 8 دن بعد، زیادہ ان کو لگتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. الفا اور بیٹا جیسے ہے، دیکھیں الفا تھیلیسیمیا جو ہے وہ ہمارا اتنا ایشو نہیں ہے. جی ٹھیک ہے. الفا تھیلیسیمیا میجر جو ہوتے ہیں وہ انٹرا یوٹرائن، یعنی کہ پیدائش سے پہلے ہی ان کی ڈیتھ ہو جائے یا پیدا ہوتے ہی وہ بہت ہو جاتے ہیں. جو تھیلیسیمیا بیٹا تھیلیسیمیا ہے وہ 4-5 مہینے میں جب گیما چین سے بیٹا چین سوئچ ہوتا ہے تو تب ان کے آثار شروع ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب اس کے سائن اینڈ جو کلاسیکل ہم کہتے ہیں کہ جب بچے پیدا بالکل نارمل ہوتے ہیں 5-6 مہینے تک وہ بالکل نارمل بچوں کی طرح کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد ان کا رنگ آہستہ آہستہ پیلا ہونے لگ جاتا ہے، کھانا پینا یا بیمار رہنے لگتے ہیں، مائل سٹونز ڈیلے ہو سکتے ہیں، سستی، اور کئیوں کی تلی بھی بڑھنے لگ جاتی ہے. تو اس طرح پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بچہ جو ہے اس کو اب کیونکہ وہ پریزنٹ کرتے ہیں فیور کے ساتھ یا پیٹ خراب کے ساتھ، تو اکثر اگر کسی کو اویئرنیس نہ ہو تو اس وقت بھی مس ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ان کو بلڈ لگ جاتا ہے، جو بلڈ دیکھتے ہیں تو کم ہوتا ہے. تو جو بھی ڈاکٹر دیکھنے والا ہے اس کے ذہن میں سب سے پہلے ظاہر ہے کیونکہ کامن ہے ہمارے ہاں تو بیٹا تھیلیسیمیا میجر کا خیال آتا ہے، تو اس وقت ٹیسٹ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور اتنا بلڈ جو ہے وہ کیا اسکریننگ شدہ ہی ہمیں ان بچوں کے لیے بھی لگانا پڑتا ہے؟ دیکھیں ذرا سی کوتاہی پرابلم کریٹ کر سکتے. سب سے بڑی بات ہی یہی ہے کہ سیف بلڈ ٹرانسفیوژن جو ہے وہ ان کے لیے بہت ضروری ہے. اگر ہمارا بلڈ سیف نہیں ہوگا تو اس میں بہت سی کمپلیکیشنز بلڈ کی جو ہے وہ بھی ان کے اندر منتقل ہو جائیں گے، جس میں ہیپاٹائٹس سی، بی، HIV، سفلس، بہت سی بیماریاں ہیں. تو یہ تو بہت ضروری ہے کہ جو بھی ان کو بلڈ جو ہے وہ سیف بلڈ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر بہت زیادہ اگر بلڈ لگ جائے تھیلیسیمیا کے پیشنٹ کو تو بعض دفعہ بون میرو جب کرایا جاتا ہے وہ بھی مشکل میں ہو جاتے ہیں کہ ان کو بہت زیادہ بلڈ لگ چکا ہے. اس کے اندر یہ نہیں ہوتا بلڈ لگنے کا، اس کے اندر پرابلم یہ ہوتی ہے کہ جن مریضوں میں بلڈ بہت زیادہ لگانا تب پڑتا ہے جب ان کی تلی بڑھ جاتی ہے اور وہ اس میں ہم کہتے ہیں اسپلیننگ پولنگ. مین کمپلیکیشن جو بلڈ ٹرانسفیوژن کی ہے وہ ہے آئرن اوور لوڈ. جی ٹھیک ہے. کیونکہ فولاد ایک ایسا ایلیمنٹ ہے جو ایک دفعہ ہماری باڈی میں چلا جائے کوئی نیچرل طریقہ نہیں ہے کہ وہ باڈی اس کو نکال سکے، اوور کم نہیں ہو. جی سوائے وہ بلڈ جو نکلتا ہے اس کے تھرو ہی نکل سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو اب جب ہم ان کو بلڈ لگاتے ہیں اور فولاد بھی ساتھ میں جاتا ہے اور یہ باڈی میں جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اگر دل میں ہو سکتا ہے، دماغ میں ہو سکتا ہے، اگر اس کا لیول بڑھتا جائے گا تو وہ باڈی کے تمام آرگنز میں، چاہے وہ جگر ہو، چاہے وہ تھائرائیڈ ہو، چاہے وہ اور بھی جتنی بھی غدودیں انڈوکرائن آرگنز ہیں، اور سب سے خطرناک دل اس لیے ہم کہتے ہیں کیونکہ جب دل ڈیمیج ہو جائے تو انسان کی زندگی جو ہے وہ ممکن نہیں ہوتی. اور دل میں بھی ڈپازٹ ہو جاتا ہے. جی جب لیول ایک حد تک ہم کہتے ہیں نا 5000 سے اوپر ہو جائے تو اس میں پھر یہ کہ دل میں بھی جاتا ہے. اور حالانکہ 40 سے لے کے 160 نینو گرام کے قریب ہی ہونا چاہیے. لوگوں کے 10-10 ہزار 11 ہزار. سب سے بڑا ایشو ہمارے ملک میں یہی ہے کہ جو بلڈ ٹرانسفیوژن، کیونکہ میجورٹی آف دا پیشنٹس جو ہیں وہ بلڈ ٹرانسفیوژن پہ ہیں، تو ان کو آئرن کیلیشن ایک پارٹ ہے بلڈ ٹرانسفیوژن کا، یعنی کہ جس کو بھی بلڈ لگتا ہے لازماً اس کو آئرن کیلیشن بھی یوز کرنا چاہیے، یعنی کہ فولاد نکالنے والی دوائی. اب وہ دوائی کیونکہ مہنگی ہوتی ہے، لائف ٹائم کھانی ہوتی ہے. جی لائف ٹائم جب تک بلڈ لگے گا آئرن کیلیشن. اچھا وہ بھی کاسٹلی میڈیسن ہے؟ جی وہ کاسٹلی میڈیسن ہے. گورنمنٹ ہاسپٹلز میں اویلیبل ہے؟ نہیں، ہر جگہ نہیں ہے، بلکہ کچھ NGOs ہیں وہ پرووائڈ کرتی ہیں، کچھ ہاسپٹل. مطلب یہ کہیں کہ بہت کم لوگ جو ہے نا، مین ایشو ہمارا یہی ہے کہ اگر بلڈ، ایک ایشو ہے کہ بلڈ ملتا نہیں ہے پیریفریز میں خاص طور پہ، اگر بلڈ مل جاتا ہے تو آئرن کیلیشن نہیں ہوتی ہے. اوکے. اور تیسری بات اگر بلڈ جو ہے وہ سیف ہے کہ نہیں ہے. تو یہ 3 میجر ایشوز ہیں جو ہمیں ہمارے تھیلیسیمیا کے پیشنٹس کو درپیش ہیں. ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب وہ بلڈ بینک بھی ہمارے ملک میں ہے، تو وہاں پہ بھی کیا اسکریننگ شدہ ہی بلڈ ہمیں اویلیبل ہوتا ہے؟ دیکھیں بلڈ بینک جو
لائسنسڈ بلڈ بینکس ہیں ڈیفینیٹلی ان میں ایک پروٹوکول چلتی ہے، اس کے مطابق اسکریننگ جو نیشنل پالیسی ہے اس کے مطابق ہوتی ہے. لیکن ملک کا جو طول و عرض جس طرح کا ہمارا ہے، دور دراز کے علاقوں میں آپ کو پتہ ہے تقریباً 60 سے 70% آبادی پیریفری سے میں رہتی ہے، اور وہاں پر ایک تو فریگمنٹڈ ہیلتھ کیئر سسٹم ہے، دوسرا یہ کہ وہ کوالٹی اور وہ کوالٹی کنٹرول ہے وہ معیار نہیں ہے خون کا، اور جس کی وجہ سے ایسے ایسے بلڈ بینکس بھی ہیں ہم نے دیکھے ہیں جو یہ مریض جہاں سے بلڈ لیتے ہیں جن میں کوئی ڈاکٹر نہیں ہوتا اور بس وہ بلڈ ایک بندے سے نکالا اور دوسرے کو لگا دیا. یہ غلط ہے جی، یہ غلط. ٹھیک ہے، اس میں پرابلم اور بھی مزید ڈیفینیٹلی ہوگی، آپ کو کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں. ہاں، اسکریننگ کرنی پڑتی ہے پراپر، اور دیکھنا پڑتا ہے، اور ایک والیوم کا بھی خیال کرنا پڑتا ہے، کتنا والیوم بلڈ گروپ کا بھی خیال کرنا پڑتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جس کی وجہ سے ویسٹ میں جو بلڈ ٹرانسفیوژن پہ مریض ہیں وہ لوگ بہت بہتر ہیں، اور ہمارے یہاں یہ پرابلم کیونکہ بلڈ کا ایک ایشو یہ بھی ہے کہ کئی لوگوں میں ریئیکشن ہو جاتے ہیں. جی بالکل. اور ایسی اینٹی باڈی جیسا مواد بن جاتا ہے ان کے جسم میں جس سے وہ بلڈ کے ساتھ نہ بلڈ کی لائف جو ہوتی ہے ان کی باڈی میں کم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور کئیوں کو ہمیں لیوکوپور ہم کہتے ہیں وائٹ سیلز جو ہوتے ہیں وہ یہ ریئیکشنس اور کے ذمہ دار ہوتے ہیں. تو لیوکوپور بلڈ اگر لگانا پڑے ان بچوں کو تو وہ اور کاسٹلی ہو جاتا ہے کیونکہ ایک جو فلٹر ہے بلڈ کا وہ بھی 15-16 ہزار کا آئے گا. تو آپ سوچ رہے ہیں کہ جن کو ہر 15 سے دن بعد یا مہینے بعد بلڈ لگنا ہو، ساتھ میں 15,000 کا ایک فلٹر بھی یوز کرنا ہو تو ہماری کاسٹ کہاں جائے گی. مطلب عام اگر ہم پیشنٹ کو دیکھتے ہیں 8 سے 10 ہزار تو اس کی کاسٹ آ رہی ہے پر منتھ کے حساب سے. تو ڈاکٹر صاحب زیادہ بلڈ لگنے سے بھی اینٹی باڈیز جسم میں بن جاتی ہیں کیونکہ اگر اسکریننگ پورا اسٹینڈرڈ ٹھیک نہیں ہوگا، ایک وہ وجہ بھی اینٹی باڈیز، پلس یہ کہ کیونکہ بلڈ فورن ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے، تو باڈی نے ریئیکٹ تو کرنا ہوتا ہے. تو ان لوگوں میں جو ہے کہ تقریباً آپ کہیں کہ 20 سے 30% تو ایسے ہیں جن میں اینٹی باڈیز بن جاتی ہیں. پھر ایک ہوتا ہے بلڈ ٹرانسفیوژن جو ہیمولیٹک تو نہیں ہوتا، نہیں کہ بلڈ کے کو تو نہیں توڑتا، پر فیبرائل ان کے اندر پیشنٹ کو الرجک ریئیکشنس ہوتے ہیں. وہ بھی بچوں کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے کیونکہ جب بھی بلڈ لگایا جاتا ہے ہائی گریڈ فیور ہوتا ہے، الرجک ریئیکشنس ہوتے ہیں اور وہ بیگ آگے نہیں چل سکتا. ڈاکٹر صاحب بات کریں پولیو کی تو 1-2 ملک ہیں جس میں پولیو، پاکستان بھی اس میں پرویل کر رہا ہے. ایک کیس آ جائے تو میڈیا پہ شور آتا ہے. تو یہ جو لاکھوں کیسز جس پہ آپ بات کر رہی ہیں اس میں ابھی بہت زیادہ اویئرنیس کی ضرورت ہے. دیکھیں جو تھیلیسیمیا، کیونکہ پولیو تو ساری دنیا میں ہے نا، جب آتا ہے تو ان لوگوں کو فکر ہوتی ہے کہ وہاں پر نام پھیل جائے. یہ ایک موروثی بیماری ہے اور یہ ہمارے ریجنس میں زیادہ ہے. اس کے اندر اور یہ وہ لوگ ہیں، میں کہتی ہوں کہ تھیلیسیمیا کے جو پاپولیشن ہے یہ وہ ہیں جو پورسٹ آف دا پور ہیں. ایک تو بہت غریب لوگ ہیں، اویئرنیس بھی نہیں ہے. ظاہر جس میں اویئرنیس نہیں ہوگی، تعلیم نہیں ہوگی، اکنامکلی انہیں پتہ نہیں ہوگا، ان لوگوں میں یہ زیادہ پائی جاتی ہے بیماری. اور پلس ٹریٹمنٹ کی اویلیبلٹی بھی ان کی نہیں ہوتی ہے کیونکہ اکنامک فائنینشیلی وہ اتنے اسٹرانگ نہیں ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے اس طبقے کو بہت زیادہ نگلیکٹ کیا جا رہا ہے. اور اگر تو پریونشن کا پروگرام شروع سے ہم نے 50 سال پہلے صحیح طریقے سے شروع کر لیا ہوتا تو باقی ممالک کی طرح ہم بھی اس پہ کنٹرول کر چکے تھے. لیکن افسوس، صد افسوس کہ ہم نے وہ کام بھی نہیں کیا. تو جس کی وجہ سے جس طرح باقی آبادی بڑھ رہی ہے تو ان کی بھی آبادی بڑھے گی. بالکل ٹھیک ہے. لیکن یہ بچے جو بھی ہوتے ہیں یہ جو معاشرے کے یوزفل سٹیزن نہیں ہوتے ہیں، فیملی کے لیے بھی ایک برڈن ہوتے ہیں، ملک کے بھی برڈن. ان کو نان یوزفل سے یوزفل بنانا اس وقت میں کہتی ہوں یہ ہمارا فرض بنتا ہے. اور اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ پریونشن کا پروگرام بھی سخت کریں، ٹھیک ہے، ملک گیر کریں، اور ساتھ میں جو بچے آگے ہیں ان کی بھی علاج اس طریقے سے کیا جائے کہ وہ ایک یوزفل سٹیزن بن کے اپنے علیحدہ ایک بجٹ ہونا چاہیے. اور میں یہ مطلب اس کے اندر کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے یہ، سوائے یہ کہ ہم اپنے سسٹمز کو اگر ٹھیک کر لیں. اگر بلڈ ٹرانسفیوژن سیف بلڈ کی پروویژن پیریفری میں بھی ہو جائے تو ان کو اتنی دور سے میاں والی سے ایک بندہ چلتا ہے پمس میں آ کے بلڈ لگاتا ہے. سب سے بڑا ڈرا بیک یہ ہے کہ ان کو بلڈ دیکھیں، اگر کسی کے بچے کو خون کی ضرورت ہے، آپ دیکھیں ہر مہینے یا 15 دن بعد وہ کہاں سے ڈونر لے کے آئے گا، اور افورڈ بھی بعض لوگ نہیں کر پا رہے ہوتے. اب ہوتا یہ کہ وہ بلڈ کا پہلے ارینج کرتے کرتے ان کو اتنا ٹائم لگ جاتا ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں خاندان کے ساروں کو تو ہم کیا کہ مطلب کتنا کہ کوئی کسی کی مدد کرے گا. پلس ہمارا
آپ کو پتہ ہے ہیلتھ ایشو بھی جو ہے وہ اتنا صحیح نہیں ہے. جی بالکل. صحت بھی جو ہے نا اگر ہم دیکھا جی تو نہیں ہے, تو جس کی وجہ سے ڈونرز فٹ ڈونرز بھی فیملیز میں ہوتے ہیں. ایک بریک کا ٹائم ہے, پھر بات کرتے ہیں. جی ناظرین, ایک چھوٹا سا وقفہ, آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں صحت زندگی, اور آج ہمارے ساتھ ہیں پروفیسر ڈاکٹر سمینہ امانت. آپ کلینکل ہیمٹالوجسٹ ہیں, اور تھیلیسیمیا پہ جو ہے وہ آج ہم بات کر رہے ہیں, کیونکہ یہ بہت برننگ ایشو ہے, لوگوں کی پہنچ نہیں ہے اس علاج کروانے کی, اور اسی پہ ڈاکٹر صاحبہ جو ہے مختلف سجیشن دے رہی ہیں, کیونکہ ان کی آواز جو ہے وہ سنی جاتی ہے. جی ڈاکٹر صاحبہ آپ بات کریں. جی اب میں بات کر رہی تھی, دیکھیں 22 کروڑ کی عوام میں بلڈ 70-80 ہزار جتنے بھی پیشنٹس ہیں ان کے لیے ارینج کرنا کوئی مشکل بات نہیں ہے, لیکن سسٹم ان پلیس نہیں ہے. جی بالکل. ایکچولی جو ہونا چاہیے کہ بلڈ جو ہے سب تمام بلڈ بینک اگر بلڈ کیمپس لگائیں, لوگوں کے اندر یہ اویئرنیس ہے کہ والنٹری بلڈ ڈونیشن کو پروپیگیٹ کیا جائے, تاکہ لوگ جو ہیں وہ بلڈ دیں, اور ان لوگوں کو اپنے علاقے میں ہی جو بلڈ بینکس ہیں یا ہسپتال ہیں وہاں سے ڈونر کے بغیر بلڈ ایشو کر دیا جائے, اور وہ بھی سیف بلڈ ہو, تو میرے خیال میں ان کی حالات بہت بہتر ہو سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کتنے عرصے بعد ایک عام آدمی بلڈ ڈونیٹ کر سکتا ہے؟ دیکھیں اگر ہیلدی ہے انڈیویجول تو ہم کہتے ہیں ہر 4 مہینے بعد دے سکتا ہے. ٹھیک ہے. اگر کسی کو ڈائبٹیز ہے یا ہارٹ پیشنٹ ہے وہ بھی دے سکتا ہے؟ اس کے لیے اتنا ضروری, کیونکہ ینگر پاپولیشن ہماری ماشاءاللہ 60% ہے میرے خیال میں, تو فوکس ہمارا فٹ لوگوں میں ہونا چاہیے. کوئی ڈائبٹیز ہے یا کوئی ایسی بیماری ہے تو ان کو اوائڈ کرنا چاہیے. اسکول کالج یونیورسٹیز لیولز کے اوپر اس کی جو ہے وہ تشہیر ہونی چاہیے. بالکل. وہاں سے ہمیں زیادہ ڈونر جو ہیں وہ اچھے مل سکتے ہیں. اب اس میں لیکن پرابلم یہ ہے, بڑے شہر جیسے اب لوگ, میں آپ کو بتا رہی ہوں ڈی جی خان ہے یا ڈی آئی خان ہے یا دور دراز کے علاقے ہیں, لوگ پیمس کمپلیکس ہسپتال اسلام آباد میں کیوں آتے ہیں؟ ہو جاتا ہے اس کے اوپر, کیونکہ یہاں پر بلڈ مل جاتا ہے ان کو فری. اب لیکن ایک ہسپتال کو یہ اوور برڈن کر دیا جاتا ہے, اس سے کوالٹی کمپرومائز. ہر 100 کلومیٹر کے بعد ایک ہاسپٹل ہونا چاہیے. تو تمام ہمارے پنجاب گورنمنٹ میں اگر دیکھا جائے, پنجاب صوبے میں یا ایون سندھ میں بھی, تو ہمارا پورا ایک پنجاب کا نیٹ ورک ہے ہیلتھ کا. ٹرچری کیئر ہاسپٹل ہے, ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل ہے, تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل ہے, بیسک ہیلتھ یونٹس ہیں. اگر ان سب کو فعال کر دیا جائے اور ہر جگہ یہ مینڈیٹری کر دیا جائے کہ وہ بلڈ کی کیمپس لگائیں اور بلڈ کو وہاں اویلیبل رکھیں فار دا تھیلیسیمیا پیشنٹ, تو میرا نہیں خیال لوگوں کو اتنی دور سفر کرنے کی ضرورت پڑے اور ان کو یہاں ایک ہی بڑے ہسپتالوں میں آنا پڑے. ان کے لیے ان کا جو بلڈ ہے سیف بلڈ ان کے شہروں میں اویلیبل کی جائے, ان کے گاؤں میں اویلیبل. تو ایک صحت مند انسان کو ہر 3 مہینے بعد ایک بوٹل دے سکتے ہیں؟ جی دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ڈاکٹر صاحب اس میں کوئی پرسنٹیج ہے کہ میل میں یا فیمیل میں تھیلیسیمیا زیادہ ہے؟ نہیں, اس کی نہیں ہے. یہ جس کے اندر بھی دونوں میوٹیشن جائیں گی, لڑکا ہو یا لڑکی, اس کو تھیلیسیمیا میجر ہو, اور مینیفیسٹیشن بھی. اب تھیلیسیمیا جو ہے نا, ٹریٹمنٹ ہے جہاں سائنس نے اتنی ترقی کی, جی بالکل, تو اس میں ٹریٹمنٹ آپشنس بھی نہیں آ رہی ہیں. ٹھیک ہے. اور اس بیماری کے بارے میں آگاہی, پیتھوفیزیولوجی اس کی بہت زیادہ اب نون ہو گئی ہے. اور مختلف دوائیاں, یعنی کہ ہم نے کہا نا ایک تو بلڈ لگنا, کیونکہ ہمارے مریضوں کی استطاعت یہاں تک ہے, ورنہ بون میرو ٹرانسپلانٹ بھی ہمارے ملک میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. بون میرو ٹرانسپلانٹ میں بیسیکلی آپ جو سبلنگ ڈونر ہوتے ہیں, بہن بھائی جو ان بچوں کے ہوتے ہیں, اگر ان کا 100% میچ ہو جائے تو یہ ایک طریقہ ایسا ہے جس میں جو بون میرو ایک سے دوسرے میں منتقل کر کے ان کو تھیلیسیمیا فری بنایا جا سکتا ہے. دوسرے کو پرابلم نہیں ہوگی جو ڈونر ہوگا, پرابلم نہیں ہوتی ہے, کیونکہ اس کے باڈی کے مطابق ہی اتنا ہی اماؤنٹ لیا جاتا ہے. لیکن یہ ایک تو مہنگا علاج ہے, دوسرے یہ ایسا نہیں ہے کہ ہر جگہ یہ کر سکے, اس میں ایکسپرٹیز چاہیے ہوتے ہیں, پورا پراپر بون میرو ٹرانسپلانٹ سینٹرز چاہیے ہوتے ہیں. یہ پاکستان میں اویلیبل ہیں؟ جی کافی زیادہ ہیں یا کم ہے؟ مطلب آبادی کے لحاظ سے تو بہت کم ہے. یعنی کہ اگر ہم کہیں گے کہ 1 سال میں پاکستان میں 100 بچے تھیلیسیمیا ہیں, ان کا ٹرانسپلانٹ ہوتا ہے, اور پیدا ہونے والے آپ دیکھ لیں ہر سال میں 6,000 سے, ہاں, تو آپ یہ نہیں کہ اس کو کور نہیں کر سکتا. اس کی وجہ ایک یہ ہے کہ لوگوں میں اتنی استطاعت نہیں ہے, اس میں 50,000 تک لاکھ تک خرچہ آ جاتا ہے, اور ایکسپرٹیز بھی چاہیے ہوتی ہے. 5 ملین 6 ملین تک ہر بندہ اس کو افورڈ نہیں کر سکتا. تو ڈاکٹر صاحب کیا یہ بھی 100% ٹریٹمنٹ ہے؟ نہیں, اس میں بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ سینٹر جو ایکسپرٹیز کتنی ہے, ان کا اسکل کتنا ہے,
اس سینٹر کا ریزلٹس کیسے ہیں. اور ایوریج اگر ہم دیکھا جائیں تو 70 سے 80% جو ہے نا وہ کامیاب ہوتے ہیں. اچھا, زیادہ 100% نہیں 100%. کیا یہ پاکستان میں یا اوور آل باہر آپ کہہ لیں 85 یا 80 سے 90 تک بھی بات کر سکتے ہیں. ان کی ریشو زیادہ ہے وہاں پہ. ان کی زیادہ ہے. ٹھیک ہے. ٹریٹمنٹ کا فرق ہے یہاں کا اور وہاں کا؟ فرق نہیں, وہ سینٹرز دیکھیں اس کے اندر جو چیزیں, تو مریض کو جب ہم بون میروز کا جو اس کو کیمو لگاتے ہیں اور اس کو, تو اس وقت ایک خاص ٹائم ہوتا ہے جس میں ہم نے مریض کی حفاظت کرنی ہوتی ہے. اس کو ذرا سی بھی انفیکشن ہو جائے تو معاملہ خراب ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے آپ کو ایک پورا سیٹ اپ چاہیے ہوتا ہے اور ایکسپرٹ لوگ چاہیے ہوتے ہیں. اور کسی بھی ایج میں بون میرو کروایا جا سکتا ہے؟ بون میرو یوزلی کامیاب تبھی ہوتا ہے جو پیشنٹ فٹ ہوتا ہے, یعنی کہ جس کے اندر بہت زیادہ فولاد جمع نہیں ہوا ہوتا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, اس کا تو ہو ہی نہیں سکتا اگر فولاد زیادہ ہو جاتا ہے تو, اور دوسرے آرگن اتنے ڈیمیج ہو چکے ہوتے ہیں. اگر آپ بون میرو ٹرانسپلانٹ کر بھی دیں تو وہ جو دوسرا آرگن ڈیمیج ہے وہ تو واپس نہیں ہوگا. وہ نہیں واپس ہوگا. ٹھیک ہے. تو اچھا, اس کے علاوہ اب اور علاج جو نئے آ رہے ہیں اس میں کچھ میڈیسن بھی ہے. آج کل جو بڑا ایک شور مچا ہوا ہے جین تھیراپی کا. جی بالکل. ٹھیک ہے, اس کے اندر لیکن وہ اربوں میں اس کی ٹریٹمنٹ ہے. اربوں میں؟ جی, وہ تو انہوں نے بنانے والوں نے ہی پہلے یہ بتا دیا کہ یہ لو مڈل اور ماڈریٹ جو اکانومی والے ملک ہیں نا ان کے لیے تو یہ ہے ہی نہیں. تو ہمارے ملک میں آپشن صرف بلڈ ٹرانسفیوژن کی رہ جاتی ہے, یا ایک امید کی کرن بن کے کچھ دوائیاں ایسی ہیں جو کہ خون بنا دیتی ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ان لوگوں میں یہ ہوتا ہے کہ خون کے بجائے وہ اگر میڈیسن دی جائیں تو ان کا اپنا خون بننے لگتا ہے. تو بلڈ لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی؟ ہاں, جس کو وہ سوٹ کر جائے, تو جس پہ وہ کام کر جائے, تو وہ اس کا بھی رزلٹ یہی ہے کہ 60 سے 70% بچوں میں. تو وہ بھی ڈاکٹر صاحب پاکستان میں جی, وہ دوائی سستی بھی ہے, اس کا یہ ایشو نہیں ہے, پر یہ کیونکہ ایک نئی دوائی ہے جو کہ پہلے موجود تو تھی 1960 سے مارکیٹ میں, ایف ڈی اے سے اپروو تھی, پر کسی اور مقصد کے لیے آئی تھی. اور ابھی اس دوائی میں جو اس کی اور خصوصیات دیکھی گئی ہیں تو یہ مختلف اور کنڈیشنز میں بھی ہم کہتے ہیں اس کی ری پوزیشننگ ہوئی ہے. اسکن کی ڈیزیزز ہیں اور جو ہیماٹولوجی کے ڈس آرڈرز ہیں اس میں بھی یوز ہوتی ہے. اور تھیلیسیمیا میں بھی جب لوگوں نے ٹرائی کر کے دیکھا, یہ تقریباً آپ سے کہہ رہے ہیں 15 سال پہلے سے, چائنا میں, انڈیا میں, بنگلہ دیش میں, عراق میں, ایون پاکستان میں, تو اس میں دیکھا کہ اس کے اندر کافی پوٹینشیل ہے کہ ان لوگوں کے اندر اپنا بلڈ بننا شروع ہو جاتا ہے اور باہر سے بلڈ لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی. اور لمبی عمر پھر جی سکتے ہیں یہ لوگ؟ دیکھیں ابھی لانگ ٹرم جو سیفٹی ہے, یہ سب ایشوز کو کرنے کے لیے کوئی بھی جب چیز نئی ہم سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ایک پراپر ملٹی سینٹر ٹرائلز کیے جائیں. ان ٹرائلز میں ہوتا ہے کہ مریضوں کی پورا ریکارڈ, کلوز مانیٹرنگ, ان کے سائیڈ ایفیکٹس کو جانچا جاتا ہے کہ شارٹ ٹرم سائیڈ ایفیکٹس کیا ہیں, لانگ ٹرم کیا ہیں, تو اس کے بعد اس کو پوری اسٹڈی کے بعد پھر جو ہے. تو ابھی کیونکہ ہمارے ہاں بھی کوئی 7-8 سال سے تو یہ دوائی ٹرائلز چل رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور آف لیبل یوز ہو رہی ہے. کتنی ڈاکٹر صاحب ایفیکیسی آ رہی ہے اس میڈیسن میں؟ ایفیکیسی اچھی آ رہی ہے. اچھی آ رہی ہے. ٹھیک ہے. یہ تو ہوپ فل ایک بہت ہوپ فل ہے, اور اس کی کاسٹ بھی زیادہ نہیں ہے. اچھا, کاسٹ بھی زیادہ نہیں. تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ابھی ٹرائلز کا اور اس کا تو ہم کہتے ہیں پلان بنا نہیں سکے, لیکن کچھ آف لیبل یوز سے لوگوں کے ریزلٹس اتنے اچھے آئے کہ لوگوں نے دور دور سے سب آ کے اس ٹریٹمنٹ کے لیے انہوں نے خواہش کرنی شروع کر دی. تو اب ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ ان نیئر فیوچر ان میں ان کے پراپر ٹرائلز کیے جائیں, تاکہ یہ ایک کیونکہ کوئی بھی جب دوائی ہوتی ہے اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں, اور وہ جو بھی ٹرینڈ ڈاکٹر ہوگا اس کو استعمال کرنی چاہیے. اور میں بھی پچھلے تقریباً آف لیبلس کا میں نے یوز کیا, پچھلے 4 سال سے میرا بھی اپنا ایکسپیرینس ہے, اور میرے حساب سے بھی اس میں بہت پوٹینشیل ہے, خاص طور پہ ہمارے جیسے ملک میں جہاں پر بلڈ بھی مریضوں کو اویلیبل نہیں ہے, اور اگر جن کو بلڈ اویلیبل ہے اس میں فولاد نکالنے کی دوائی اویلیبل نہیں ہے, جس کی وجہ سے ان کو آرگن ڈیمیج اتنا ہو جاتا ہے کہ ان کی لائف جو ہے نا ایکسپیکٹنسی پھر بھی لو رہتی ہے, تھریڈ پہ چلی جاتی ہے, کسی ٹائم بھی ڈیتھ ہو سکتی ہے. تو مطلب ٹھیک ہے, جن کو سیف بلڈ مل سکتا ہے وہ بھی, میں یہ سمجھتی ہوں کہ تھیلیسیمیا کے لیے اتنا بڑا برڈن ہے, ان کو میڈیسنس بھی یوز کر سکتے ہیں پیشنٹس جو جن کو وہ نہیں ہے فیزیبل نہیں ہے, یا جن کو بلڈ صحیح نہیں مل رہا,
ان میں میڈیسن یوز کر سکتے ہیں, جن کو بلڈ سے ریئیکشنز ہیں ان میں میڈیسن یوز کر سکتے ہیں, اور جو افورڈ کر سکتے ہیں ان میں ٹرانسپلانٹ کیا جائے. تو اس طریقے سے ہمیں اس بیماری کو مطلب مقصد یہ ہونا چاہیے کہ جو پاکستان کے تھیلیسیمیا میجر کے بچے ہمارے ملک میں ہیں, اتنی زیادہ ریشو ہے جو, ان کو بہتر ترین طریقے سے ان کا خیال کیا جائے جو وہ ڈیزرو کرتے ہیں. یہ ٹرانسپلانٹ جو ہے گورنمنٹ ہاسپٹل لیولز پہ بھی ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں گورنمنٹ ہاسپٹلس میں ابھی لاہور میں شروع ہوا ہے ہیلتھ کارڈ کے تھرو, ٹھیک ہے, لیکن یہ ابھی ریسنٹ سٹارٹ ہے, اور اس سے پہلے کچھ بیت المال کی ہیلپ کے ساتھ یا گورنمنٹ کے سپورٹ کے ساتھ دوسرے سینٹرز میں بھی پیشنٹس کو ٹریٹ کیا جا رہا ہے. لیکن جیسا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پورے ملک کے اگر بون میرو ٹرانسپلانٹ سینٹر بھی کام کریں تو وہ ان کی اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ جتنے تھیلیسیمیا کے مریض پیدا ہو رہے ہیں اس کو. تو اس لیے ہمیں ایک پریونشن پروگرام, ابھی گورنمنٹ نے ایک انیشیٹو لیا تھا پنجاب میں, اور ایک پنجاب تھیلیسیمیا پریونشن پروگرام شروع ہوا تھا. لیکن پرابلم یہ ہوتی ہے کہ وہ شروع ہوتا ہے, پھر اس میں انٹرپشنز آ جاتی ہیں, جو محنت اگر مائلسٹونز ہم گین بھی کرتے ہیں وہ بھی ہم لوز کر جاتے ہیں, پیسہ بھی ضائع ہو جاتا ہے. مثال کے طور پہ اگر ٹارگیٹڈ اسکریننگ کر رہے ہیں, جب تک ہم ان لوگوں کو ایجوکیٹ نہیں کریں گے, اویئرنیس نہیں دیں گے, ان کے لیے وہ رپورٹ ایسی ہی ہے کہ جیسے ان کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہے. ابھی میں کئی مریض آتے ہیں اور ان کے پیرنٹس کی, ان کے کزنس کی ہوئی ہوتی ہے, لیکن ان کو کچھ بھی آئیڈیا نہیں ہوتا ہے کہ یہ مریض, یہ جو رپورٹ ہے یہ کیریئر بتا رہی ہے کہ نہیں بتا رہی ہے, انہیں اس کی انٹرپریٹیشن بالکل بھی نہیں آتی ہے. صحیح, بالکل. اور اس کے اندر بہت سی مطلب ہمیں پروٹوکالز بنانی پڑتی ہیں. آج ہی ایک مریض جو میرے پاس آیا, اس نے کہا کہ میں ماں نے بھی کرایا اور باپ نے بھی کرایا ٹیسٹ, اور ماں تھیلیسیمیا مائنر تھی, باپ نارمل تھا ایچ پی الیکٹروفوریسس کے اوپر. تو وہ لوگ مطمئن ہو گئے, اور جب ان کا بچہ ہوا وہ تھیلیسیمیا میجر ڈائگنوز ہوا. تو انہوں نے مجھے کہا یہ کیسے ممکن ہے. دیکھیں, جبکہ گائیڈ لائنس کے مطابق اگر ایک پارٹنر جو ہے وہ تھیلیسیمیا مائنر ہے تو دوسرے کو لازمی آپ مولیکولر ٹیسٹ کرتے ہیں, پی سی آر کے ذریعے کرتے ہیں, کیونکہ ایسی بھی میوٹیشنز بہت سی ہیں جو ایچ پی الیکٹروفوریسس کے اوپر پک نہیں ہوتی. اوکے, اچھا. تو اب یہ اگر یونیفارم طریقے سے اگر ہم کر رہے ہیں تو تبھی یہ چیز ہوگی. اب ایک اور سچویشن یہ ہے کہ بچے جو ہیں ان کا ڈائگنوسس بہت ڈیلیڈ ہو جاتا ہے ہمارے یہاں, جس کی وجہ سے ہمارے یہاں مورٹیلٹی بہت ہائی ہے. بہت بچے جو ہیں وہ شروع ہی میں ان کی ڈیتھس واقع ہو جاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی وہ بچے بیمار ہوتے ہیں تو ظاہر ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, ایچ بی چیک ہوتا ہے, کم ہوتا ہے تو ان کو فوراً بلڈ لگ جاتا ہے. بلڈ لگنے کے بعد جس کو بلڈ لگنا شروع ہو جائے پھر ہم ایچ پی الیکٹروفوریسس کرائیں گے تو وہ نارمل آئے گا, کیونکہ جو باہر کا بلڈ لگا ہوگا وہ اس کی ریڈنگ لے لے گا. تو جس کو بلڈ لگ چکا ہو اس کے لیے بھی مولیکولر ٹیسٹ جو ہے وہ بتا سکتا ہے کہ بچے کو بیٹا تھیلیسیمیا میجر ہے کہ نہیں. اور یہی وجہ ہے کہ کتنے بچے کتنے سال تک ان کا ڈائگنوسس ہی نہیں ہوتا, جس کی وجہ سے وہ کمزور, لاغر اور ارلی ڈیتھس کے ہمارے ہاں جو ہے ڈیٹا کافی ہے. ایک بریک کا ٹائم ہے جی. ناظرین, پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں صحت زندگی, ایک چھوٹا سا بریک, اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں صحت زندگی, میزبان ڈاکٹر سجاد, اور ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر سمینہ امانت صاحبہ جو کہ ہیمٹالوجسٹ ہیں. تھیلیسیمیا میجر مائنر پہ آج ہم بات کر رہے ہیں کیونکہ یہ پاکستان میں بہت زیادہ جو ہے وہ ایک الارمنگ سچویشن ہے کہ لاکھ سے اوپر جو ہیں وہ بچے اس مرض میں مبتلا ہیں. اس کو سارٹ آؤٹ ہم نے کیسے کرنا ہے, سب نے مل کے ہی اس کو جو ہے اس بیماری کو اوور کم کرنا ہے. ڈاکٹر صاحبہ جو ہے وہ مختلف چیزیں اس کے بارے میں ہمیں بتا رہی ہیں. یقیناً آپ لوگ اس پہ عمل کریں گے اور کزنز میریجز کو جو ہے وہ آپ ڈسکریج کریں تاکہ یہ جو بیماری ہے یہ زیادہ سے زیادہ پاکستان سے کم ہو. جی ڈاکٹر صاحبہ. جی, تو اس کا حل جو ہے نا ہمارے پاس یہ کہ وار فوٹنگ پہ اویئرنیس, پریونشن کی اسٹریٹجی چلے, اور جو بچے آ گئے ہیں ان کی بہترین سے بہترین ٹریٹمنٹ. ڈاکٹر صاحبہ, ایک بچہ پیدا ہو گیا, سال 2 سال تھیلیسیمیا پتہ چل گیا, اب نیکسٹ پریگنینسی ہے, تو کیا ڈیورنگ پریگنینسی بھی کوئی ایسے ٹیسٹ آ گئے ہیں کہ پتہ چل سکتا ہے کہ یہ تھیلیسیمیا؟ جی بالکل. اب دیکھیں جن کی شادیاں ہو گئی ہیں, جن کے دونوں تھیلیسیمیا مائنر ہیں, تو کوئی حرج نہیں ہے. اب ہم ایک ٹیسٹ ہوتا ہے جیسے سی وی ایس
कोरियोनिक विलिस टेस्टिंग कहते हैं। ये जो टेस्ट है ये हमल के 10 से 12 जो हफ्ता होता है ना, उसके दरमियान में ये सैंपल लिया जाता है। अल्ट्रासाउंड गाइडेड एक सैंपल बच्चे के माँ के से लिया जाता है, जो कि बच्चे का टिश्यू जो है ना वो पिक कर लेते हैं, और उसके ज़रिए पता चल जाता है कि ये जो आने वाला बच्चा है ये थैलेसीमिया मेजर है, माइनर है या नॉर्मल है। ठीक है। और उसके मुताबिक अगर मेजर हो तो उसको टर्मिनेशन की ऑप्शन दी जाती है, क्यों, और वो भी इसलिए कि वो एक अर्ली टाइम तक, क्योंकि फतवे जो मौजूद है हमारे यहाँ उसमें एक अर्ली टाइम तक आप ये कर सकते हैं। अगर उससे डिले हो गया तो फिर ये वाली ऑप्शन भी नहीं रहती, वो भी ऑप्शन नहीं रहती। तो ये सारी जो अवेयरनेस है, जब तक हम वॉर फुटिंग पे लोगों को नहीं बताएंगे, और सोल्यूशन सिर्फ, हालांकि इतनी मुश्किल बात नहीं है। ठीक है। देखिए ये जो मैंने आपको बताया सारे हॉस्पिटल और हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट्स में भी हैं, तहसील लेवल्स में भी हैं, बेसिक हेल्थ यूनिट्स में हैं। हमें सिर्फ वहाँ के लोगों को ट्रेन करना है और उनको मुतहरिक करना है कि वो आउटसोर्स कर लोगों को अप्रोच करें, बाकायदगी से सेमिनार्स करें, उनको बुलाएं, उनके अंदर अवेयरनेस डालें। हर बंदा अगर क्योंकि एक बड़े शहरों में सेमिनार करने से मसले हल नहीं। डॉक्टर साहब, आप क्या समझती हैं, बहुत ज़्यादा सेमिनार्स होते हैं या फिर कम सेमिनार्स हैं, क्योंकि लोगों तक लेकिन सेमिनार ज़्यादातर बड़े शहरों में होते हैं। ठीक है। तो जो 70% आबादी है उनको रिमोट एरियाज में होना चाहिए ज़्यादा। तो जो हमारे जो हेल्थ यूनिट्स हैं ना पेरिफेरीज में, उनको फाल करना चाहिए। एक वहाँ ब्लड ट्रांसफ्यूजन की सहूलत, सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन की, नंबर 2, और वहाँ पर प्रिवेंशन के लिए प्रोग्राम्स करने चाहिए, और ये टेस्टों की अवेलेबिलिटी, स्क्रीनिंग टेस्टों की, और सबसे बड़ी बात जो एक आजकल सोशल मीडिया का दौर है। जी बिल्कुल। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, सोशल मीडिया हो या प्रिंट हो, मीडिया, उन सब में अगर इसको कोई गवर्नमेंट ओन करे, देखें, और इतनी चीज़ों पे हम पैसे खर्च करते हैं, अगर एक दफ़ा इसको आप मुल्क की ये पब्लिसिटी करवा दें और लोगों के अंदर, और मैंडेटरी कर दें, आगाही मुहिम जो है वो चलती है। ये आगाही जो मुहिम है ना, ये बहुत ज़रूरी है। और वो भी कि तमाम जो नेशनल हमारे टीवी चैनल्स हैं मेन स्ट्रीम, उनके ऊपर ये जानी चाहिए। प्लस मैंडेटरी कर दें कि तमाम यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में रेगुलर सेमिनार्स अरेंज किए जाएं, ताकि जो हमारे नई नस्ल के जो बच्चे हैं उनके अंदर खुद ये शऊर आए और आगाही उनको मिले। वो ब्लड एक तो डोनेट करने के लिए, नंबर 2 अपनी टेस्टिंग करा के उन्हें पता हो कि हम थैलेसीमिया स्टेटस क्या है उनका, क्योंकि 5% जिस मुल्क की पॉपुलेशन थैलेसीमिया कैरियर हो, उसमें इसी किस्म की जो अवेयरनेस है ना सबसे इम्पोर्टेंट होती है। डॉक्टर साहब, ऐसे भी लोग मैं जानता हूँ जो सेहतमंद हैं, वो हर महीने जाके एक बोतल दे आते हैं, तो इसके कोई साइड इफ़ेक्ट हैं? हर महीने नहीं देना चाहिए। अच्छा, देखें, ये आप अपने साथ जुल्म करें, क्योंकि जो सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन है ना, उसका एक आम कहता है कि सेफ्टी ऑफ द डोनर, हमने डोनर का भी ख्याल करना है, और दूसरी तरफ सेफ्टी ऑफ द रिसिपिएंट, जिनके जिसको ब्लड लग रहा है, तो दोनों का ख्याल करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। 3 माह बाद एक बॉटल, मैं कहती हूँ जितनी हमारी पॉपुलेशन है वो 6 माह बाद भी सब दें, अगर ये तहिया कर लें तो हमें ब्लड की शॉर्टेज नहीं होनी चाहिए। मसला ये है कि ब्लड रिमोट एरियाज में पहुँचाया कैसे जाए, वहाँ पर कैसे कलेक्ट किया जाए, एक हॉस्पिटल पे बर्डन ना आए। जी, और वहाँ पर लोगों को बगैर डोनर के ब्लड कैसे मिले, यानी कि कैंपिंग वहाँ पर कैसे की जाए, ताकि जो थैलेसीमिया के बच्चे हैं उनको अपने इलाके के ब्लड सेंटर से सेफ ब्लड मिल जाए। ठीक है। साल में एक दिन थैलेसीमिया डे मनाने से ये मसला हल नहीं होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। अब मुझे याद है, मैं एक दफ़ा गई शांगला और बुनेर। ठीक है। एक ज़माने में मुझे बहुत जज्बा चढ़ा किसी तरीक़े से ना, कि ये थैलेसीमिया के मरीज़ों के हालात देख के, रिमोट एरियाज़ में जो उनकी हालत थी, तो मैंने शांगला में गई तो मैं हैरान रह गई कि वहाँ पर ब्लड बैंक्स मौजूद थे लेकिन फ़ाल नहीं थे, इंस्ट्रूमेंट मौजूद थे। अच्छा। तो मैंने उनको ऑफ़र की कि भाई हम ट्रेन कर देते हैं, यानी कि अगर ये चीज़ ये नहीं है कि हमारे पास इक्विपमेंट नहीं है, हमारे पास वो कहते हैं ना वो मोटिवेशन नहीं है, या जज्बा कम है, या हम इसको अहमियत नहीं देते हैं कि शायद कि किसी की जान बचाना कितना ज़रूरी है, किसी को सहूलत हेल्थ केयर सर्विस सबका राइट है। तो उस जगह मैं हैरान रह गई कि इतना अच्छा इक्विपमेंट पड़ा हुआ लेकिन ब्लड बैंक सब काम नहीं कर रहे थे। और वहाँ मरीज़ बताते हैं कि हम पहाड़ों से उतर के जब अगर मैंगोरा या वहाँ पहुँचते हैं तो सिर्फ आने जाने में भी उनको इतनी दूर बनती है, और ब्लड का अरेंज करने में उस ज़माने में मैं आपसे बता रही हूँ कोई 20 साल पहले उनको 10,000 रुपया लगता था। अच्छा।
تو اگر اور ٹرانسپورٹ مشکل ہے, ٹرانسپورٹ کیری ہونا مشکل ہے, کتنے ریموٹ ایریاز میں آپ کو اپنے ملک کے مطابق پالیسی بنانی چاہیے نا. آپ جائیں یہ ناردرن ایریاز میں, آپ کو پتہ ہے ولیجز کتنے اوپر کتنی دور ہے, 2-3 گھنٹے تو نیچے اترنے میں لگ جاتے. اور انٹیریئر سندھ میں کئی لوگوں نے مجھے ویڈیوز بھیجی ہیں کہ میں آپ کو حیران کن بات بتاؤں کہ وہ باپ وہ جائے گا, دادا جائے گا شہر میں, وہاں سے کوئی بلڈ ارینج کرے گا, پھر وہ واپس آتا تھا اور گھر میں بلڈ لگاتے تھے. اچھا, یہ کافی اب دیکھیں نا کتنی خطرناک باتیں ہمارے ملک میں ہو رہی ہیں. تو یہ چیز کو ہمیں ایڈریس کرنا ہے. تو اس لیے کہتے ہیں نا یہ جو دوائیاں اویلیبل ہو رہی ہیں یا اس دوائی تھیلیڈومائڈ میں جو پوٹینشیل ہے, ہمارے جیسے ملک میں اس کی بہت ضرورت ہے. ڈاکٹر صاحب تھیلیسیمیا منسٹری بن جانی چاہیے. میں تو کہتا ہوں اتنا مشکل حالات ہیں جو آپ بتا رہے ہیں. لیکن اگر میں آپ کو بتاؤں کہ اس کو اگر ایک ٹیم, ڈیڈیکیٹڈ ٹیم اپنے پورے فوکس کے ساتھ, عزم کے ساتھ یہ کرے تو مشکل کام نہیں ہے. ایک تسلسل رہنا چاہیے. بالکل ٹھیک. اس میں ظاہر گورنمنٹ کا رول بہت امپورٹنٹ ہے, بہت ضروری ہے. تھیلیسیمیا پیشنٹ جو ہے, اس کوئی احتیاطی تدابیر اس کے لیے کیا ہونی چاہیے؟ دیکھیں احتیاطی تدابیر تو اب ایک دفعہ تھیلیسیمیا ہو گیا, ٹھیک ہے, اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز, اب آپ یہ کہیں گے تھیلیسیمیا کے علاوہ اگر گورنمنٹ سے بات کرو, وہ کہتے ہیں کہ دوسرے بچے اتنے بیمار ہیں وہ ہم سے وہی نہیں سنبھالے جا رہے. وجہ یہ ہے کہ جو ڈائٹ ہے اس کے بارے میں بھی تو آگاہی ہونی چاہیے. ڈائریا, لوز موشن, ہائیجین, یہ تمام چیزیں جو ہے نا, جب تک کسی بھی یہ لوگوں کو بار بار نہیں سمجھایا جائے گا نا, لوگوں کا یہ کلچر چینج نہیں کیا جائے گا کہ بچوں کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ صاف چیزیں, صاف پانی ہونا چاہیے, صاف دودھ ہے, کھانے پینے کی چیزیں جو قدرتی اشیاء ہیں وہ دینی چاہیے. ڈاکٹر صاحب ہماری زندگیوں میں جو فروزن فوڈ نے بہت جگہ لے لی ہے, جس میں کیمیکل ہے, جس میں ایکسپائری ہے, تو یہ بھی ہارمفل ہے ہماری بہت زیادہ. میں کہتی ہوں آپ ایون ویسٹ والے بھی اب ریئلائز کر گئے یہ پروسیس فوڈ جو ہے یہ بہت خطرناک چیز ہے. ڈاکٹر صاحب پروگرام کا وقت چونکہ ختم ہو گیا, کوئی اپیل کرنا چاہیں, یہ آپ کا کیمرہ ہے. دیکھیں میں تو اپیل مطلب میری ایک ہمبل ریکویسٹ ہے تمام ان عہدیداروں سے, تمام ان لوگوں سے جن کو اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے, پاور دی ہے, کہتے ہیں نا سیٹ دی ہے, کہ وہ اس بیماری کے بارے میں سوچیں. اگر ہم اپنے کبھی بھی اٹ از نیور ٹو لیٹ, اگر ابھی بھی ہم ایک منظم طریقے سے ان چیزوں کو, تھیلیسیمیا کے مریضوں کے اوپر غور کرنا شروع کر دیں تو میرے لحاظ سے اتنا مشکل کام نہیں ہے. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحبہ, بہت بہت شکریہ. جی ناظرین, آج تھیلیسیمیا کے اوپر جو ہے ڈاکٹر صاحبہ نے سیر حاصل گفتگو کی. یقیناً آپ لوگ جو ہے صدقہ جاریہ سمجھ کے بلڈ ڈونیشن کریں. ہر 3 ماہ بعد جو ہے ایک بوٹل اگر آپ دے دیتے ہیں, 6 مہینے بعد بھی دے دیتے ہیں, تو ہم ان ننھے منھے بچوں کی جو ہے وہ زندگی بچا سکتے ہیں. اپنے میزبان ڈاکٹر سجاد کو دیجیے اجازت. انشاءاللہ اگلے سنڈے دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے. تب تک کے لیے اللہ نے